अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट गैलरी। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारुमदार उस मुल्क के सियासी लीडर पे होता है। हर सियासतदान लीडर नहीं होता, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, ना कि मुल्क के लिए। आज मैं आपको दुनिया के मौजूदा 10 मशहूर लीडर्स के बारे में बताता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 10 पे है सैयद अली हुसैनी खमीनाई। सैयद अली हुसैनी खमीनाई 19 अप्रैल 1939 को पैदा हुए और 1989 से ईरान के दूसरे और मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं। इससे कबल वो 1981 से 1989 तक ईरान के सदर रहे हैं। खमीनाई मशरिक़ वस्ती में सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक खिदमत करने वाले सरबराह मुमलिकत हैं। बहैसियत सुप्रीम लीडर इस्लामी जमहूरिया का सबसे ताकतवर सियासी रहनुमा हैं। अपनी मुसल्लह अफवाज के कमांडर चीफ हैं और वो बहुत से शोबों में मसलन माईशत, माहौलियात, खारिजा पॉलिसी के बारे में हुक्मनामा जारी कर सकते हैं और हतमी फ़ैसला कर सकते हैं। खमीनाई ने सलामती और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। नंबर 9 पे है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए हैं और 2014 से हिंदुस्तान के 14वें और मौजूदा वज़ीर आज़म के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2001 से 2014 तक मुसलसल 4 दफ़ा गुजरात के वज़ीर आला रहे हैं और वाराणसी के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। मोदी बीजेपी और आरएसएस के रुकन हैं, जो हिंदू कौम परस्त रज़ाकार तंजीम है। वो पूरी कौमी अक्सरियत से लगातार 2 बार वज़ीर आज़म की हैसियत से जीतने में कामयाब रहे हैं। मोदी ने 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी की क़ियादत की थी, जिसने 1984 के बाद किसी भी पार्टी के लिए पहली बार पार्लियामेंट के हिंदुस्तानी ऐवानी ज़ेरी लोकसभा में पार्टी को अक्सरियत दी थी। 2019 के आम इंतखाबात में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनकी इंतज़ामिया ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी दर्जा को मनसूख कर दिया। उनकी इंतज़ामिया ने शहरियत तरमीमी कानून भी मुतारफ़ कराया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। नंबर 8 पे है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस 13 दिसंबर 1936 को बर्गोग्लियो अर्जेंटीना में पैदा हुए। पोप फ्रांसिस का असल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो है। आप 266वें पोप हैं, जो कि 13 मार्च 2013 को नामजद हुए हैं। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च और वेटिकन सिटी के सरबराह हैं। पोप फ्रांसिस पहला पोप जेsuit हैं, जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और यूरोप से बाहर हैं। नंबर 7 पे है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। इमरान ख़ान नियाज़ी 25 नवंबर 1952 को पैदा हुए। इमरान ख़ान पाकिस्तान के 22वें और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। सियासत से पहले इमरान ख़ान एक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिसकी वजह से 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में फ़तह का बाइस बने। 1991 में उन्होंने अपनी वालिदा की याद में कैंसर अस्पताल कायम करने के लिए फ़ंड रेजिंग मुहिम चलाई। उन्होंने 1994 में लाहौर में एक अस्पताल के क़याम के लिए $25 मिलियन जमा किए और 2015 में पेशावर में दूसरा अस्पताल कायम किया। इसके बाद खान ने अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल में तोसी करते हुए एक तहकीकी मरकज़ भी शामिल किया और 2008 में नमल कॉलेज की बुनियाद रखी। खान ने 2005 और 2014 के दरमियान यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के वाइस चांसलर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दिए। 2018 के आम इंतखाबात के नताइज के बाद पीटीआई एक मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई और यूँ इमरान खान वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए।
وزیر اعظم کی حیثیت سے خان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی بیل آؤٹ کے ساتھ ادائیگیوں کے بحران کو حل کیا۔ انہوں نے مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے جاری اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور محدود فوجی اخراجات کی بھی ہدایت دی۔ خان نے انسداد بدعنوانی کی مہم چلائی، لیکن سیاسی مخالفین نے اسے نشانہ بنانے پر مبینہ تنقید کی۔ انہوں نے جنگلات کی کٹائی اور قومی پارکوں کو توسیع کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے ایسے پالیسی نافذ کی جس سے ٹیکس کی وصولی اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔ خارجہ پالیسی میں انہوں نے ہندوستان کے خلاف سرحدی تصادم سے نمٹنا، افغان امن عمل کی حمایت کرنا، چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنا اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ساکھ کو بہتر بنایا۔ نمبر 6 پہ ہے بنجامن نیتن یاہو۔ بنجامن نیتن یاہو 21 اکتوبر 1949 کو پیدا ہوئے۔ بنجامن نیتن یاہو 2009 سے اسرائیل کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو نیشنل لبرل موومنٹ کے چیئرمین ہیں اور اسرائیل تاریخ کے سب سے طویل عرصے تک کام کرنے والے وزیر اعظم ہیں اور ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل میں پیدا ہونے والے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ نیتن یاہو تل ابیب میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش یروشلم میں ہوئی۔ 1967 میں ہائی اسکول سے فارغ تحصیل ہو کر فوراً اسرائیلی دفاعی دستوں میں شامل ہوئے اور نیتن یاہو سیرت مقتل اسپیشل فورس یونٹ کے لیڈر بن گئے۔ 1984 میں نیتن یاہو کو وزیر اعظم یزدوق شمیر نے UN میں اسرائیل کا مستقل نمائندہ مقرر کیا، جو کہ 1988 تک رہے۔ 1993 میں لیوڈوک کے رہنما بننے سے قبل وہ نیسٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1996 میں ہونے والے عام انتخابات میں پارٹی کو فتح کی راہ دکھائی اور اسرائیل کا سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم بن گئے۔ 1999 کے انتخابات میں شکست کے بعد نیتن یاہو نے کچھ عرصے کے لیے سیاست کو چھوڑ دی۔ بعد میں ایریل شرون کی حکومت میں وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیے۔ دسمبر 2005 میں شرون نے نئی پارٹی قدیمہ کی تشکیل کے لیے استعفیٰ دینے کے بعد نیتن یاہو لیکوڈ کی قیادت میں واپس آئے۔ اگرچہ 2009 کے انتخابات میں لیکوڈ دوسرے نمبر پر رہا، لیکن نیتن یاہو دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب رہے اور دوسری بار وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔ انہوں نے 2013 اور 2015 کے انتخابات میں لیکوڈ کو فتح کی طرف بڑھایا۔ اپریل 2019 کے انتخابات کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت حکومت تشکیل نہیں دے سکی۔ 2019 میں دوسرے انتخابات ہوئے۔ ستمبر 2019 کے انتخابات میں کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت نہ لے سکی۔ 2020 میں لیکوڈ اور بلیو اور وائٹ کے درمیان معاہدے ہوئے۔ معاہدے کے شرائط کے تحت بینی گینٹس اور نومبر 2021 میں نیتن یاہو کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ نمبر 5 پہ ہے رجب طیب اردوغان۔ رجب طیب اردوغان 25 فروری 1954 کو ترکی کے مشہور شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ترکش کور گارڈ کے ممبر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم استنبول سے حاصل کی اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری مرمرا یونیورسٹی سے حاصل کی اور سیاسی کیریئر کا آغاز اسٹوڈنٹ لائف سے کیا۔ 1973 میں نیشنل اسٹوڈنٹ یونین جوائن کیا اور 1974 میں ایک کتاب لکھی جس میں کمیونزم اور جوڈائزم کے جیسے مذاہب کو شیطانی قانون کا درجہ دیا۔ آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب آپ 1994 میں استنبول کے میئر مقرر ہوئے۔ اردوغان نے عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلے پانی کا مسئلہ حل کیا، جو ترکی میں 70 سال سے سب سے بڑا مسئلہ چلا آ رہا تھا۔ اردوغان نے درجنوں 100 کلومیٹر لمبی پانی کی لائن بچھا کر پانی کا مسئلہ حل کیا۔ اردوغان کی زندگی میں سیاست بہت بڑی تبدیلی لائی۔ آپ کی شہرت آسمانوں کو چھونے لگی۔ 2001 میں آپ نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھی۔ 2002 کے الیکشن میں بھاری مینڈیٹ سے فتح حاصل کی۔ 2003 سے لے کر 2014 تک وزیر اعظم، جبکہ 2014 سے لے کر اب تک ترکی کے صدر کے عہدے پہ فائز ہیں۔ 2008 میں جب اسرائیل کے غزہ پر حملہ کیا
تو اردوغان کی زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے پرانے حریف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور اس پر سخت قسم کا احتجاج بھی کیا، اور اس حملے کے فوراً بعد عالمی اقتصادی فورم میں بھی طیب اردوغان کی جانب سے اسرائیلی صدر کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے اور اسرائیلی جرائم کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد جب اجلاس میں ان کو وقت نہ دیا گیا تو انہوں نے فوراً اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور فوری طور پر وہاں سے لوٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد عالمی اسلام اور عرب میں ان کو ہیرو بنا دیا گیا اور ترکوں نے نہایت شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ 15 جولائی 2012 کی شب فوج کے ایک ودنڈے نے اچانک ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا، لیکن بغاوت کی اس سازش کو ترک کے عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ناکام بنا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اصل حکمران وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے، صرف ملک پر نہیں۔ یہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے دور میں IMF اور ورلڈ بینک کو قرضے واپس کر کے اپنی حکومت کو قرضے سے آزاد کروایا، بلکہ IMF اور ورلڈ بینک کو قرضے دینے کی بھی آفر کی۔ نمبر 4 پہ ہے انگلا مارکل۔ انگلا مارکل 17 جولائی 1954 میں پیدا ہوئی۔ مارکل ایک جرمن سیاستدان ہے جو 2005 سے جرمنی کے چانسلر ہے۔ وہ 2000 سے 2018 تک کرسچین ڈیموکریٹک یونین کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مارکل کو وسیع پیمانے پر یورپی یونین کے فیورٹ رہنما اور دنیا کی طاقتور ترین خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مارکل نے 1986 میں کوانٹم کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور 1979 تک بحیثیت ریسرچ سائنسدان کام کیا۔ مارکل نے 1979 کے انقلابات کے نتیجے میں سیاست میں قدم رکھا، جس میں جمہوری طور پر منتخب ہونے والی پہلی مشرقی جرمنی کی حکومت کے نائب ترجمان کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ مارکل 1991 میں وزیر برائے خواتین اور نوجوان مقرر کی گئی تھی۔ بعد میں 1994 میں وزیر برائے ماحولیات، قدرتی تحفظ اور نیوکلیئر سیفٹی بن گئی تھی۔ 2 سال کے بعد پارٹی کی پہلی خاتون رہنما بن گئی۔ 2005 کے وفاقی انتخابات کے بعد مارکل کو جرمن کا چانسلر مقرر کی گئی۔ وفاقی انتخابات میں کرسچین ڈیموکریٹک یونین نے ووٹوں کا سب سے بڑا حصہ حاصل کیا۔ مارکل نے فری ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی۔ 2013 کے وفاقی انتخابات میں کرسچین ڈیموکریٹک یونین نے 41.5% ووٹوں کے ساتھ ایک زبردست فتح حاصل کی اور SPD کے ساتھ دوسرا عظیم اتحاد تشکیل دیا۔ 2017 کے وفاقی انتخابات میں مارکل نے چوتھی مرتبہ کرسچین ڈیموکریٹک یونین کی سب سے بڑی پارٹی بنانے کی قیادت کی اور 14 مارچ 2018 کو چانسلر کی حیثیت سے چوتھی مدت کے لیے حلف لیا۔ نمبر 3 پہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ 14 جون 1946 کو نیو یارک میں پیدا ہوئے اور امریکہ کے 45ویں موجودہ صدر ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ بزنس مین اور مشہور سیلیبریٹی تھے۔ اس نے اکانومی میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1971 میں اپنے والد کے ریئل اسٹیٹ بزنس کے پریزیڈنٹ بنے، جس کا نام ٹرمپ آرگنائزیشن رکھا گیا، جس میں ہوٹلوں، جوئے بازاری کے اڈوں، گولف کورسز اور تزئین و آرائش تک اس عمل کو وسعت دی۔ ٹرمپ 1996 سے 2015 تک مس یونیورس برانڈ آف بیوٹی کے مالک تھے۔ انہوں نے 2003 سے 2015 تک ایک ریئلٹی ٹی وی سیریز دی۔ اپریل 2020 تک فوربس نے اس کی مجموعی مالیت $2.1 بلین بتائی۔ ٹرمپ کی سیاسی شخصیت قوم پرست پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ریپبلکن کی حیثیت سے 2016 کی صدارتی دور میں حصہ لیا اور وہ ڈیموکریٹک کی طرف سے نامزد امیدوار ہلیری کلنٹن کے خلاف حیرت انگیز فتح حاصل کی۔ ان کے انتخاب اور پالیسیوں نے بے شمار احتجاج کو جنم دیے۔ ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم اور صدارتی دور میں بہت سے جھوٹے اور گمراہ کن بیانات دیے۔ نمبر 2 پہ ہے ولادیمیر پوٹن۔ ولادیمیر پوٹن 7 اکتوبر 1952 کو سینٹ پیٹرز برگ، رشیا میں پیدا ہوئے۔ ولادیمیر پوٹن نے 1975 میں قانون میں گریجویشن کی۔ پوٹن نے KGB میں فورن انٹیلیجنس آفیسر کے طور پہ 16 سال تک خدمات سر انجام دیے۔ 1991 سے
اپنے سیاسی سفر کا آغاز سینٹ پیٹرز برگ سے کیا۔ 1996 میں ماسکو آئے اور صدر بورس یلتسن نے پوٹن کو پریزیڈنشل اسٹاف کا ہیڈ بنایا اور یوں پوٹن کا صدر کا سفر شروع ہوا۔ 1999 میں پوٹن کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ 31 دسمبر 1999 کو بورس یلتسن نے غیر متوقع طور پر استعفیٰ دینے کا اعلان کیا اور پوٹن کو قائم مقام صدر نامزد کیا۔ ایک کمزور روس کی تعمیر نو کا وعدہ کرتے ہوئے سخت اور مضبوط پوٹن نے تقریباً 53% ووٹوں کے ساتھ مارچ 2000 کے انتخابات کو آسانی سے جیت لیا۔ صدر کی حیثیت سے انہوں نے بدعنوانی کے خاتمے اور اکانومی کو مضبوط بنانے کی کوشش شروع کی۔ اپنے پہلے دور حکومت کے دوران روسی معیشت میں GDP 2.5% کا اضافہ ہوا۔ 2004 میں دوبارہ صدارتی انتخابات میں 71% ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی۔ صدر پوٹن 2 دفعہ صدر منتخب ہو چکے تھے اور ان کا میعاد 2008 میں ختم ہو رہا تھا، لیکن تب بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ رشیا کی ترقی کے لیے موجودہ پالیسی کا تسلسل رہنا ضروری ہے، مگر مشکل یہ تھا کہ رشیا کا آئین کسی شخص کو مسلسل 3 مرتبہ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس لیے اس نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور اپنے ہی قریبی دوست کو صدر بنایا، اور اس کے بعد پوٹن نے آئین میں ترمیم کر کے 2012 کے صدارتی انتخابات میں 63.6% ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی۔ 2018 کے صدارتی انتخابات میں 76% ووٹ لے کے بھاری اکثریت کے ساتھ صدر بنے۔ نمبر 1 پہ ہے ژی جن پنگ۔ چائنا کو سپر پاور بنانے میں ژی جن پنگ کا اہم کردار ہے۔ ژی جن پنگ 15 جون 1953 کو پیدا ہوئے اور ان کے والد کمیونسٹ پارٹی کے بہت بڑے لیڈر رہ چکے ہیں۔ ژی جن پنگ نے 1971 میں کمیونسٹ یوتھ لیگ میں 7 دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد شمولیت اختیار کر لی، جبکہ اس کے بعد 1973 میں سینٹرل کمیونسٹ پارٹی میں 10 مرتبہ ریجیکٹ ہونے کے بعد شمولیت اختیار کر لی۔ چینی صدر نے بیجنگ کے زنگوا یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ چینی صدر نے ڈاکٹریٹ لا اینڈ آئیڈیالوجی کی ڈگری حاصل کر کے زنگوا یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ 1999 میں فوجیانگ کا وائس گورنر بنایا گیا۔ 2000 میں فوجیانگ کا گورنر بنایا گیا۔ ژی جن پنگ کی عمدہ کارکردگی اور شہرت کے باعث 2008 میں چین کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا، جبکہ 15 نومبر 2012 کو انہیں کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، اور اگلے سال 14 مارچ 2013 کو ژی جن پنگ کو 3000 ووٹ لے کر چین کے صدر منتخب ہو گئے۔ ژی جن پنگ اعلیٰ عہدہ سنبھالتے ہی اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ ہم چین کو پھر سے کھڑا کریں گے اور چین کو سپر پاور بنا کے دم لیں گے۔ اس کے علاوہ عہدہ سنبھالتے ہی کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات شروع کیے۔ ژی جن پنگ نے غیر ملکی پروپیگنڈے سے نمٹانے کے لیے چین میں فیس بک اور یوٹیوب پر پابندی عائد کر دی، اپنے عوام کے لیے لوکل ایپ متعارف کروائے۔ چین کے صدر ژی جن پنگ نے فورنر انویسٹر کو دعوت دی اور ان کے لیے سازگار ماحول بنایا، جس کی وجہ سے چین کی اکانومی مستحکم ہو گئی۔ چینی صدر کے بھرپور کارکردگی اور اعلیٰ خدمات کی وجہ سے سال 2018 میں چینی صدر کے حق میں قانون پاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ صدر ژی جن پنگ جب تک چاہے صدر رہ سکتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔